अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टेबल टॉक। नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात की गूंज अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया है जिसके तहत 3 मार्च को सेनेट के इंतखाबात होंगे। लेकिन सदारती ऑर्डिनेंस तो जारी किया गया है, अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। इस पर बहस चल रही है कि वो जो रेफरेंस है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है कि शो ऑफ हैंड या ओपन बैलेट के जरिए इंतखाब हो या फिर रिवायती तरीका खुफिया बैलेटिंग के जरिए ही इंतखाबात सेनेट के होना मुमकिन होंगे। हुकूमत ये चाहती है और बज़िद भी है कि ओपन बैलेट के जरिए इंतखाबात किए जाएं और इसके लिए वो अपने जो पुराने मौक़िफ़ है उसकी तायद में वो वीडियो का भी हवाला देती है जो अभी हाल ही में मंजर आम पर आई है, जिसमें मुबैना तौर पर चंद अरकान असम्बली पैसे वसूल करते हुए देखे जा सकते हैं। बहरहाल ये मामला अपनी जगह पर अहम है। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2018 के इंतखाबात के बाद ज्वाइन करने वाले एक आज़ाद उम्मीदवार जनाब खुर्रम खान लगारी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर दिया। उसके साथ साथ उन्होंने ये बम भी फोड़ा है कि उनके साथ मजीद भी 5 अरकान जो है वो पार्टी छोड़ सकते हैं। अलबत्ता उन्होंने साथ साथ ये जरूर कहा है कि सेनेट के इंतखाबात में वो वोट ही कास्ट नहीं करेंगे ताकि उन पर कहीं ये इल्जाम न लगाया जाए कि वो पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं या फिर वो किसी और को फायदा पहुंचाने के लिए ये इकदाम उठा रहे हैं। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा करती है कि अपोजिशन की जमातें यानी मुस्लिम लीग नवाज हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, उनके दरमियान फूट पड़ी हुई है और अरकान जो है वो नाराज हैं। दूसरी जानिब अगर उसके अपने ही अरकान नाला हैं तो क्या वजूहात है, और इस पर भी आज के प्रोग्राम में जायजा लेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब अजीम चौधरी साहब भी प्रोग्राम में मेरे साथ होंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब नज़ीर लगारी साहब का भी मुझे प्रोग्राम में साथ हासिल रहेगा और कुछ देर में खुर्रम खान लगारी साहब भी हमसे बात करेंगे, रुकने पंजाब असम्बली, और उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या वजह हुई है कि उन्होंने ये इंतहाई इकदाम उठाया, क्योंकि ये अचानक नहीं है। उसकी वजह यह है कि चेयरमैन टास्क फोर्स बराए प्राइस कंट्रोल के ओहदे से भी उन्होंने इस्तीफा दिया था कुछ अरसा पहले, और अब अचानक ये जो उनका इकदाम है, ये जो फैसला है, ये सामने आया है। वजूहात क्या है और क्या कोई वापसी की सूरत हो सकती है या नहीं, इस पर आज के प्रोग्राम में भी बात करेंगे। अजीम चौधरी साहब, आपसे आगाज मैं कर लेता हूं कि ये जो खुर्रम खान लगारी साहब ने फैसला किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जानिब ये दावा कर रही थी कि जी अपोजिशन जमातों के जो अरकान हैं वो नाराज हैं और वो हमसे मुलाकातें कर रहे हैं, मुलाकातें हुई भी हैं वज़ीर आला पंजाब के साथ, लेकिन इस मौके पर यानी सेनेट इंतखाबात से चंद दिन के पहले जो है इस तरह का एक अमल एक रुकने पंजाब असम्बली की जानिब से कितना नुकसान पहुंचा सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता इस पार्टी को? बहुत शुक्रिया ज़ीशान। किसी एक फर्क से तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये मामला देखने वाला होगा कि लगारी साहब ने जब पार्टी ज्वाइन की थी तो क्या इन्होंने पेपर साइन करके दिया था कि मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। वो 3 दिन का वक्त दिया जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। अगर इन्होंने वो फॉर्म फिल करके दिया हुआ है तो फिर पीटीआई इनको डी सीट करवा सकती है। अच्छा। और अगर इन्होंने वो फॉर्म फिल करके नहीं दिया हुआ और वैसे ही उनके साथ चल रहे हैं तो पीटीआई डी सीट नहीं करवा सकेगी, क्योंकि पार्टी लोग कि ये वोट उस मामले में नहीं आता, उस ज़मन में नहीं आता जिसके नतीजे में डिफेक्शन क्लॉज का इतलाक हो सके। तो डिफेक्शन क्लॉज ना होने की वजह से इन पर इस बात पर तो एतराज नहीं हो सकता कि इन्होंने वोट नहीं दिया और पार्टी से नहीं निकाला जा सकता या डी सीट नहीं करवाया जा सकता। लेकिन अगर इन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली हुई है तो फिर वो डी सीट करवाने के लिए इंतखाब के बाद यकीनन इस पर गौर भी करेंगे और अमल भी करेंगे। अच्छा, नज़ीर लगारी साहब ने भी ज्वाइन किया। नज़ीर लगारी साहब, खुर्रम खान लगारी साहब वैसे तो जाहिर है वो आज़ाद हैसियत में मुंतखब होकर पीटीआई में शामिल थे। चौधरी साहब ने जो नुक्ता एक उठाया है कि अगर उन्होंने वो फॉर्म फिल करके दिया यानी साइन किए हुए हैं तो फिर तो डी सीट करवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रुजू कर सकती है इलेक्शन कमीशन से। लेकिन अगर वो डी सीट करवा भी लेती है तो सर एक शख्स जो आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुआ, 50,000 के करीब वोट लिए, करीब तक भी कोई उनके नहीं था, यानी जो करीब तरीन उम्मीदवार था उसके तकरीबन 11-12,000 वोट थे, तो उनको तो जाहिर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो एक पोजिशन होती है, अखलाकी पोजिशन होती है पार्टी की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 1 या 4 या 5 अरकान के इस तरह छोड़े जाने से कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल, अगर ये बज़ाहिर 3-4 हैं, 1-2 हैं तो ये कहा जाएगा कि जी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर तादाद ज्यादा है और लोग भी, हम तो सुन रहे थे कि दाऊद सलमानी साहब कह रहे थे कि 20-25 हैं, और अगर ये भी शामिल हो गए, ये देखें एक ही इलाका है, आगादी खान है और तौसा का इलाका है, दरिया के दूसरी तरफ जो है ये
لغاری صاحب کا علاقہ ہے مظفر گڑھ کا، یہ ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں اور آس پاس کے اور ایم پی بھی ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں. اور اگر یہ تعداد بڑھ جاتی ہے، اور سرائکی بیلٹ بہت زیادہ ناراض ہے، ان کو ان کے ساتھ ایک کھیل کیا گیا، اس وجہ سے اس کے اوپر بہت زیادہ فرق پڑ سکتا ہے آگے چل کر. لیکن یہ ڈی سیٹ کرانے کا عمل جو ہوگا، یہ ویسے تو اعلان کرتے رہے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دے دیں اور یہ جو ہے ہمیں جو ہے وہ اپنا سامنے آ کر اور اوپن ووٹ لکھنا کریں گے، لیکن سیٹ کرنے کا عمل جو ہے ضرور اختیار کریں گے اور اس طرف جائیں گے کہ جو ارکان ان کو ووٹ نہیں دے رہے ہیں ان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے کہیں الیکشن کمیشن کو. مسئلہ یہ ہے کہ رجحان پاکستان کی رولنگ ایلیٹ اور رولنگ اسٹیبلشمنٹ کا کیا ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ وہ کیا انداز ہے. جس طرح کی چیزیں آج کچھ سامنے آئی ہیں تو ابھی ایک دو دن میں اور چیزیں کھل جائیں گی. اچھا عظیم چودھری صاحب، سر ڈی سیٹ چلے معاملہ تو علیحدہ ہے، یعنی ایک یہ کوشش ہوگی کہ ایک فائدہ کہیں اپوزیشن جماعتوں کو نہ مل سکے. سینٹ انتخابات کے میں تناظر میں بات کر رہا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق پڑتا ہے سینٹ انتخابات کو لے کر؟ اور دوسری بات یہ بھی کہ جو عظمہ بخاری صاحبہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ تعداد جو ناراض اراکین کی ہے وہ تقریباً 20 ہے، اگر 20 تک جو اراکین ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں یا پھر وہ پارٹی کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں کوئی فرق پڑے گا؟ سینٹ انتخابات کے تناظر میں بات کر رہا ہوں میں. ذیشان میں بھی ایک رولنگ پارٹی کا سیکرٹری انفارمیشن رہا جی. میں جانتا ہوں کہ جو لوگ سیکرٹری انفارمیشن کے طور پر آ کے گفتگو کرتے ہیں اس میں وہ کتنی سچائی کے ساتھ کام لے رہے ہوتے ہیں، کتنا مبالغہ ہوتا ہے اور کتنا وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں اپنی بات کو. 52 ووٹ کم از کم چاہیے کسی شخص کے سینیٹر بننے کے لیے پنجاب میں، تقریباً 52 ووٹ ہی چاہیے. اگر 20 ووٹ فرض کیجئے میں لے لیتا ہوں اور 32 ووٹ آپ کے پاس چلے جاتے ہیں تو آپ سینیٹر بن جائیں گے، میرے ووٹ بھی آپ کو ٹرانسفر ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک. تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، 20 ووٹوں سے بھی فرق نہیں پڑے گا. 20 ووٹوں کے نتیجے میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ اور لوگ موجود ہوں اور کوئی ایک سیٹ کا فرق اس طرح پڑ سکتا ہو جس طرح میں نے آپ سے گزارش کیا کہ آپ کے 32 ووٹ ہوں اور میرے 20 ہوں اور میرے ووٹ آپ کو ٹرانسفر ہو جائیں. لیکن اس کا امکان پنجاب میں مجھے نظر نہیں آ رہا. میرا نہیں خیال کہ لغاری صاحب یا ان کے دوستوں کی وجہ سے پنجاب میں سینٹ کے انتخاب میں کوئی فرق پڑے گا. اچھا نذیر لغاری صاحب، سر سیاست میں آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ٹائمنگ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور آپ نے عرصہ دراز سے کور کرتے آ رہے ہیں سیاستدانوں کے رویوں کو بھی اور سیاست کو بھی. سر یہ سینٹ انتخابات سے کچھ دن پہلے اس طرح کا ایک عمل سامنے آ جانا، اس طرح کے ناراض اراکین کا سامنے آ جانا، یہ صرف پریشر بلڈنگ ٹیکٹکس ہوتے ہیں یا واقعی وہ ناراضیاں ہوتی ہیں جن کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے میڈیا کے آگے آ کر؟ میرا خیال ہے کہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کی واقعی ناراضگیاں ہوتی ہیں اور عظیم چودھری صاحب میرے دوست بھائی اور ہم ساتھی رہے ہیں، اور یہ تو بہت ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب لیڈر آف اپوزیشن تھے لاہور کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے یہ بہت بڑی سیاسی پر بھی ہم ویسے عام سے صحافی رہے، لیکن یہ کہ بعض لوگوں کی ریئل ناراضگیاں ہوتی ہیں اور ان کے نظر انداز کیا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ اوپر تھے عمران خان صاحب، وہ سنتے نہیں تھے، اور نیچے تھے عثمان بزدار جو سمجھتے نہیں تھے. اب اس صورتحال میں ارکان کا ناراض ہونا قدرتی امر ہے اور وہ عزت کسی کو دینا جانتے نہیں ہیں، اور جو عمران خان صاحب ہیں اور جو عثمان بزدار صاحب ہیں وہ عزت کو سمجھتے کچھ نہیں ہیں. تو ایک ویسے ہی ہمیں اب بھی ان کا وہ پولیس یاد ہے، ڈیرہ غازی خان قبائلی علاقے کے جو ہے وہ اس کے تھے اپنا ناظم تھے، تحصیل ناظم. اس وقت ایسے نہیں تھے کہ ان کے جو رابطے ہیں وہ زیادہ. ان کے والد صاحب فتح محمد خان بزدار اور دادا دوست محمد بزدار کی ایک حیثیت تھی جس کی وجہ سے یہ ان کے اوپر تو ہما کا سایہ پڑا اور یہ وزیر اعلیٰ بن گئے، لیکن یہ ٹیم کو ایک ساتھ نہیں رکھ پا رہے ہیں. باقی اور لوگ ہیں جو سلسلے میں رکھے ہوئے ہیں، یا عمران خان کا وہ طرز عمل ہے جس کے اندر ایک سخت گیری میرے خیال میں ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، وہ لوگوں کو انٹیکٹ رکھتی ہے. لیکن یہ ویسے نہیں ہے جیسے ذوالفقار علی بھٹو ہوا کرتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ پیار بھی ہوتے تھے اور ان کی شخصیت کا روپ بھی ہوتا تھا. یہ ویسے نہیں ہے. تو دونوں چیزیں ہیں، لوگ ناراض بھی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ ہو بھی سکتا ہے کہ اپنی حیثیت کا اندازہ لگا رہے ہوں اور دوسروں کو جتا رہے ہوں کہ جناب ہماری حیثیت کو کم نہ سمجھا جائے.
بالکل صحیح. اچھا جو اعتراضات خرم خان لغاری صاحب نے اٹھائے ہیں اس میں ایک یہ بھی شامل ہے جیسے کہ اس طرف اشارہ کر ہی رہے ہیں, رویہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کا ہے, وہ یہ کہتے تھے کہ ان کی سنی نہیں جاتی, وزیر اعلیٰ پنجاب جو ان کی سنتے نہیں ہیں, اور تونسا کے حوالے سے انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ تقریباً 77 ارب روپے وہاں فنڈز دیے جا رہے ہیں اور باقی جو 180 یا 81 ارکان ہیں ان کو اتنے فنڈز نہیں دیے جا رہے جتنے صرف ایک حلقے پہ لگائے جا رہے ہیں. یعنی ماضی میں جس طرح شریف برادران پر تنقید ہوتی تھی کہ سارا فنڈ جنوبی پنجاب کا صرف لاہور پر لگا رہے ہیں, اب وہی منظر ہمیں نظر آتا ہے بظاہر کہ تونسا پر لگایا جا رہا ہے تمام تر فنڈ. تو اس وجہ سے کیا عمران خان صاحب کی کو نظر نہیں آتا ہے کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے, اور اراکین کے ناراض ہونے کی وجہ ایک بہت بڑی حد تک یہ بھی ہے کہ بڑی حد تک جو فنڈ ہے وہ صرف تونسا میں لگایا جا رہا ہے؟ نذیر لغاری صاحب. دیکھیں تونسا جو ہے ان کے نزدیک تو جی میں عرض کر رہا ہوں کہ تونسا ان کے نزدیک بہت اہم ہے. بالکل. عثمان بزدار صاحب کے کانسٹیٹوئنسی جو ہے وہ اگرچہ قبائلی علاقہ ہے لیکن ڈی جی خان کا قبائلی علاقہ ہے, لیکن ساتھ میں بارتھی جو ان کا اپنا گاؤں ہے وہاں سے لے کر نیچے تک تونسا ہے, لیکن وہاں بھی کوئی ابھی تک میں نے کوئی دودھ کی نہر, کوئی شہد کی نہر, کوئی ایسا کمال, کوئی ایسا معجزہ, ایسی کوئی تاریخ بنتے ہوئے نہیں دیکھی ہے جتنے پیسے آپ بتا. یہ خرم لغاری صاحب نے یہ میڈیا پر آ کر کہا, یہ رقم انہوں نے بتائی ہے. جی ہاں انہوں نے بتائی ہے لگائے جا رہے ہیں, مگر کہاں لگائے جا رہے ہیں یہ بھی تو ایک سوال ہے. بالکل صحیح. مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو فرنٹ مین سے جو ہیں وہ ان سے شکایتیں ہیں کہ ڈیرہ غازی خان میں کوئی ہے, راجن پور میں کوئی ہے, لیا میں کوئی ہے, بکر میں کوئی ہے, اور اس طرح سے جو ہے مظفر گڑھ میں کوئی ہے, رحیم یار خان میں کوئی ہے, ویاری میں کوئی ہے. ان کے آگے کے لوگ بیٹھے ہوئے کام کرانے کے لیے لائیں بھائی کام کراتے ہیں, لائیں یہ کریں وہ کریں اور لائیں کام کراتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ بہت ہیں. تو اب کام ہو رہے ہیں, لیکن یہ کون سا ڈیولپمنٹ ہے جو 70 ارب روپے میں تو میرے خیال میں واقعی ایک چھوٹا سا نہیں بڑا علاقہ ہے تونسے کا. یہاں بہوا سے لے کر تونسے تک اور تونسا سے لے کر گلخی تک ہر طرف تو ہمیں نہریں نظر آنی چاہیے تھی. سنگھڑ میں جو ہے وہ پھر پانی نہیں بہنا چاہیے تھا, وہاں تو کوئی ایسے دودھ اور شہد بہنا چاہیے تھا. سنگھڑ جو ہماری رود کوہی ہے وہاں تو ہمیں اس طرح نظر آنا چاہیے تھا کہ یہاں تو دودھ اور شہد بہ رہا ہے, لیکن ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. لوگ اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں, اسی طرح پریشانی پریشانی, اسی طرح غربت افلاس, اسی طرح سے لوگ جو ہے اسی طرح گرمی کے موسم میں ان کے پاس موسم کے بچاؤ کا کوئی سامان نہیں ہے, ان کے بچے ننگے پیر اسکول جا رہے ہیں, اسکولنگ کی کوئی حالت نہیں ہے. یہ ساری صورت ہے اب بھی ویسی کی ویسی, کوئی معجزانہ تبدیلی نہیں آئی. بے شک 70,000 روپے لگ رہے ہوں, پتہ نہیں ریت پر لگے, پہاڑ پر لگے, کہاں لگے, ہمیں نہیں معلوم ہے. اچھا عظیم چودھری صاحب, یہ ویسے حکومتوں کا, چاہے کوئی بھی حکومت ہو, میں کسی ایک کو نہیں الزام ٹھہراتا, لیکن یہ کمال نہیں ہوتا کہ اربوں روپے کی رقم کاغذات پر تو نظر آتی ہے خرچ ہوتے ہوئے, لیکن وہ عملی طور پر کہیں کسی علاقے میں نظر نہیں آتی. نشان اس بات کو سمجھنے کے لیے میں کچھ نشاندہی یہاں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں سر, اور ناظرین سمجھ لیں گے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں. گزارش یہ ہے کہ کسی شخص کو نقد پیسے تو ملتے نہیں ہیں, یہ ممکن ہی نہیں ہوتا نظام میں. اور وہ لوگ جو لوکل باڈیز کا کبھی حصہ رہے ہوں انہیں یہ پتا ہوتا ہے, کیونکہ وہ لوکل باڈیز لوکل ہوتی ہے, انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ڈیولپمنٹ کا کام کروانے کے لیے کیسے کیسے فائل کو موو کروایا جاتا ہے, کیسے کیسے اپروولز ہوتی ہیں, اور پھر وہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے. بالکل ٹھیک. ایم پی ایز بہت سارے تو اپنے علاقوں کی یا ایم ایل ایز یا سینیٹرز اپنے علاقوں کے لیے وہ تجاویز ہی نہیں دیتے کہ ہم کیا ڈیولپمنٹ کروانا چاہتے ہیں. بالکل صحیح. دوسری عظیم چودھری صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے, تھوڑا شاید کنیکشن کا پرابلم ہے, میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں سر. اور یہ جو بحث ہے, یہ جو موضوع ہے, اس پر مزید بھی بات کرنی ہے میں نے, کیونکہ ابھی بہت سارے سوالات بھی ہیں جن پر آپ سے جوابات میں چاہوں گا دونوں شخصیات سے. لیکن مجھے کامران مرتضیٰ صاحب نے جوائن کیا, سابق صدر جناب کامران مرتضیٰ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر الیکشن شیڈول کا اعلان ہو گیا ہے, 3 مارچ کو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ سینٹ کے انتخابات ہوں گے. صدارتی آرڈیننس موجود ہے, آپ نے درخواست بھی دائر کی ہوئی ہے, سپریم کورٹ میں سماعت ابھی چل رہی ہے. سر اگر فیصلہ نہیں آتا تو قانونی پہلو میں آپ سے جاننا چاہوں گا, تو کیا اس صدارتی آرڈیننس کی روشنی میں ہی انتخابات ہوں گے اوپن بیلٹ کے ذریعے, یا پھر جو روایتی طریقہ رائج ہے آئین کی اندر جو لکھا ہوا ہے اس کے تحت انتخابات ہوں گے 3 تاریخ کو؟ یہ فیصلے والی بات نہیں ہے, اس میں رائے ایڈوائزری جورسڈکشن میں آئے ہیں, آرٹیکل 186 میں آئے ہیں. سپریم کورٹ سے رائے یہ مانگی گئی ہے کہ یہ جو سینٹ الیکشن ہے یہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہے یا انڈر دی ایکٹ ہے.
اگر انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے جو نا پھر امینڈمنٹ کے الگ سے طریقہ کار ہے, 2/3 میجارٹی ریکوائرڈ ہے, اور اگر انڈر دی ایکٹ ہے تو پھر سمپل میجارٹی ریکوائرڈ ہے, اور پھر یہ آرڈیننس کا جو ہے نا جس طرح سے انہوں نے آرڈیننس مین وائز جاری کر دیا تو اس کا کانسیپٹ بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہے ہمارے پاس. اچھا, تو گورنمنٹ جو ہے نا یہاں پہ کنفیوژن کا شکار ہے, اور پہلے انہوں نے امینڈمنٹ کی کانسٹیٹیوشن میں, اس کے بعد جو ہے نا پھر یہ ریفرنس فائل کر دیا, ریفرنس کے بعد آرڈیننس آ گیا وہ بھی کنڈیشنل, اور اب شیڈول کنفیوژن ہے ان کے ذہن میں, یہاں پہ بھی کنفیوژن ہے. مگر یہ سپریم کورٹ جو ہے نا اپنی رائے یقیناً جو ہے نا وہ سینٹ الیکشن سے پہلے دے دے گی, وہ کانشیس ہوگی اس حوالے سے. 3 باتیں وہ کر سکتے ہیں, یا تو وہ کہیں کہ جی ریفرنس مینٹینیبل نہیں ہے, ہماری رائے ریکوائرڈ نہیں ہے, یا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہے, یا وہ کہیں کہ انڈر سب آرڈینیٹ لا ہے, انڈر دی ایکٹ ہے. تو یہ کوئی تینوں میں سے کوئی بھی بات ممکن ہو سکتی ہے. اب دیکھیے سپریم کورٹ کیا کہتی ہے, ان کی رائے ظاہر ہے وہ جوڈیشل ایک وہ آپ اس کو کہہ دیں کہ جوڈیشری کی رائے ہوگی. سر آپ پورا اعتماد ہیں کہ 3 مارچ سے پہلے سپریم کورٹ رائے دے دے گی اور اس میں پھر فیصلہ ظاہرہ ہو جائے انتخابات کس طرح ہونے ہیں, اور حکومت پورا اعتماد ہے کہ وہ صدارتی آرڈیننس انہوں نے جاری کیا ہے اسی کے تحت وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے انتخابات کروائیں گے. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں حکومت کنفیوز ہے یا پھر وہ کنفیوز کر رہی ہے؟ میرا خیال ہے وہ کنفیوز ہے, ان کی اپنے ذہنوں میں بھی کنفیوژن ہے, اور باقی معاملات میں بھی کنفیوژن ہے. وہ دیکھیے اس میں اگر اس طرح سے حالات چلیں کہ ایک دفعہ آپ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ اکتوبر میں موو کریں, پھر اس کے بعد وہ ابھی تک وہ پینڈنگ ہے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ, پھر درمیان میں آپ ریفرنس بھجوا دیں, پھر آپ کا جو نا آرڈیننس آئے وہ بھی کنڈیشنل, تو اس سے تو کوئی گورنمنٹ میں یا گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی کوئی عزت میں اضافہ نہیں ہو رہا نا. وہ اپنا ایک اوپینین فارم کرتے, اور اس اوپینین فارم کرنے کے بعد جو ہے جو کچھ کرنا تھا کر گزرتے. اگر فرض کریے کہ ہمیں اختلاف ہوتا تو ہم اس کو چیلنج کرتے, نہ اختلاف ہوتا تو ہم اس کو کنسیڈ کرتے. نذیر لغاری صاحب, سر سپریم کورٹ کی رائے کا انتظار کیا بغیر صدارتی آرڈیننس تو جاری کر دیا ہے, اور اب 3 تاریخ کو الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں. کامران منتظر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ تب اس سے پہلے جو ہے سپریم کورٹ کی رائے آ جائے گی اور پتہ چل جائے گا کہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے انتخابات ہوں گے یا پھر جو آئین میں رائج ہے طریقہ اس کے تحت ہوں گے. سوال سر اس کے حوالے سے بھی آپ کی میں رائے جاننا چاہوں گا. اور دوسرا, حکومت کیا واقعی کنفیوز ہے یا پھر وہ کنفیوز کر رہی ہے اپوزیشن کو بھی اور تمام جو ادارے ہیں, جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک میری اپنی رائے یہ ہے, کامران مرتضیٰ صاحب ماہر قانون ہیں اور کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ بھی ہیں اور سپریم بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جب الیکشن شیڈول کا اعلان ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر نہ بھی آئے, فرض کریں نہ بھی آئے, تب بھی وہ پرانے اس پر ہوگا, موجودہ اس پر, کیونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے. اور معاملہ جو ہے سپریم کورٹ سے رائے لینے پر کیا ہے, تو سپریم کورٹ کی رائے آتی ہے تو جو بھی آئے, لیکن اگر نہیں آتی ہے تو پھر اچھا اسی پر ہوگا جس پر پہلے آئے. ہو سکتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کی رائے آنے سے پہلے یہ الیکشن کروائیں اور اس کی بنیاد پر کروائیں. یہ اگر سپریم کورٹ کی رائے آئے گی تو میرا خیال یہ ہے کہ اگلا کوئی الیکشن سینٹ کا ہوگا تو اس پر شاید اثر انداز ہوگی, اس پر نہیں ہوگی, اس لیے کہ انہوں نے شیڈول دے دیا, اور شیڈول دیا ہے کیونکہ اس وقت خلا ہے, کیونکہ معاملہ انہوں نے خود سبجیکٹ ٹو دا مشروط کر دیا اس کو, مشروط کیا, اس لیے اب اس کی کوئی وہ حیثیت نہیں رہی ہے کہ یہ انفورسیبل ہو. یہ انفورسیبل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ سر معلوم ہے, میری اپنی رائے, طالب علم میں بھی آئین کا ایک صحیح. سر یہ بالکل ٹھیک ہے, آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے سر, یہ پوائنٹ آپ نے اٹھایا. میں کامران منتظر صاحب سے جاننے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اگر عظیم چودھری صاحب اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان سے بھی بات کر لیں. عظیم چودھری صاحب, صدارتی آرڈیننس کے تحت پھر انتخاب نہیں ہوگا کیونکہ اگر ابھی رائے نہیں دی ہے سپریم کورٹ نے, حکومت اس طرح سے کروا رہی ہے, تو آئینی بحران کی طرف تو نہیں جا رہے ہم کسی؟ میں تو یہ جانتا ہوں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ 10 20 دفعہ یہ کہہ چکی ہے کہ الیکشن کمیشن بہت با اختیار ادارہ ہے اور وہ اپنے اختیارات کو خود استعمال کیا کرے بجائے اس کے کہ وہ سپریم کورٹ کی طرف رخ کریں. یہ پچھلی دفعہ بھی ہوا, اس سے پچھلی دفعہ بھی ہوا. جب سے میں نے وہ سنبھالا میں یہی دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں. اگر الیکشن کمیشن میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کر سکے تو پھر الیکشن کمیشن نے جو جواب سپریم کورٹ میں جمع کروایا ہوا ہے وہ اس کے مطابق انتخاب کروائیں گے. اور بیلٹ پیپر چھاپنا تو الیکشن کمیشن کا کام ہے, وہ حکومت نے نہیں چھاپنا. اور یہ ٹرانسفریبل ووٹ ہوتا ہے. میں سمجھ نہیں سکتا کہ ایک شخص اسمبلی میں کھڑا ہو کے
7 دفعہ یہ کیسے کہے گا کہ میری پہلی ترجیح یہ ہے، دوسری یہ ہے، تیسری یہ ہے، چوتھی یہ ہے، پانچویں یہ ہے؟ 7 دفعہ اس کو کھڑا ہونا پڑے گا اور وہی کام کرے گا. میرا خیال ہے کہ یہ ممکن نہیں ہوگا، اور شاید سپریم کورٹ کا جو بھی رائے آئے گی وہ مقدم ہوگی یقیناً، لیکن الیکشن کمیشن جتنا با اختیار ہونا چاہیے اور ہے، اور ہو سکتا ہے انہیں اپنا فیصلہ خود کرنا ہے، اور انہوں نے ایک جواب جمع کروایا ہوا جس سے وہ بیک آؤٹ نہیں کر سکتے. صحیح. کامران مرتضیٰ صاحب، قانونی طور پر آپ سے، جیسے کہ نذیر لغاری صاحب نے کہا کہ صدارتی آرڈیننس آ گیا اپنی جگہ پر ہے، لیکن چونکہ ایک معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ کی رائے کا انتظار ہے، تو اس لیے جو الیکشن کمیشن نے جواب جمع کروایا ہے کہ پرانے طریقہ کار سے انتخابات ہوں. سر نذیر صاحب، میری گزارش یہ تھی کہ جب انہوں نے شیڈول کا اعلان کر دیا 3 تاریخ کا، جی، تو اب یہ پرانے جو طریقہ کار ہے اس سے ڈیویٹ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. جی کامران مرتضیٰ صاحب، جو پرانے طریقہ کار سے ڈیویٹ نہیں کر سکتے کیونکہ شیڈول کا اعلان بھی ہو گیا ہے 3 تاریخ کا، آپ کا قانونی نقطہ نظر سر؟ نہیں، اس میں ایسا ہے کہ گورنمنٹ کے پارٹ پہ بہت سا کام غلط ہوا ہے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا. اس میں خود بھی کنفیوز، دوسروں کو بھی کنفیوز کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر اس کے باوجود سپریم کورٹ کا جو بھی اوپینین ہوگا وہ ظاہر ہے کہ آخری الٹیمیٹ کورٹ ہے، وہ پرویل کرے گا. اور اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ الیکشن جو سینٹ کے ہو رہے ہیں یہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہے، تو یہ آرڈیننس خود بخود جو ہے نا وہ اپنی موت آپ مر جائے گا، کیونکہ آرٹیکل 226 کا بار ہے. اور اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، انڈر سم ایکٹ ہے، تو پھر جو ہے نا اس میں پھر یہ آرڈیننس جو ہے نا یہ افیکٹو ہو جائے گا. اور چونکہ یہ شیڈول سے پہلے آ چکا ہے تو پھر میرے خیال میں یہ ممکنات میں ہوگا کہ وہ پھر کہیں نہ کہیں پہ سبجیکٹ ٹو ڈیسیژن آف دی سپریم کورٹ، کیونکہ ہم نے بھی اس آرڈیننس کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے. تو اگر وہ ایک ہائپوتھیسس ہے سر، ایک فرض کیجئے اگر سپریم کورٹ تب تک رائے نہیں دیتی ہے، صرف ایک ہائپوتھیسس ہے، اگر رائے نہیں دیتی ہے 3 تاریخ تک سپریم کورٹ، تو تب پھر کس طرح انتخابات ہوں گے؟ ذرا اس کی رہنمائی فرما دیجیے ہماری. اب چونکہ انہوں نے وہ کنڈیشنل وہ کیا ہے، سبجیکٹ ٹو اوپینین آف دی سپریم کورٹ ہے، اور اگر اوپینین نہیں آتا تو پھر پرانے قانون کے مطابق ہوگا. پرانے قانون کے مطابق ہی ہوگا. بالکل ٹھیک ہے سر، یہ بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو سینٹ کے انتخابات ہیں اس کے حوالے سے عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اگر اپوزیشن نہیں بات مانتی اوپن میرٹ کے حوالے سے تو وہ روئے گی، اور اگر خفیہ رائے شماری ہوتی ہے تو ہمیں زیادہ ووٹ ملیں گے، یہ کہا ہے. سر جی اگین کنفیوژن ہے ان کے پارٹ پہ. وہ دیکھیے ہم تو یہ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر کرپشن ہوتی ہے تو آپ کے پارٹ پہ ہوتی ہے. ماضی میں اگر کوئی کرپشن ہوئی ہے تو وہ آپ کے پارٹ پہ ہوئی ہے. آپ کے یہاں سرور صاحب جو ہے نا وہ اس وقت پی ٹی آئی کے ووٹ جو ہے نا وہ 30 اور 40 کے درمیان تھے جب ان کے ریزلٹ نکلا تھا سینیٹر جب انہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا تو ان کے جو ہے نا 15-20 ووٹ زیادہ نکلے تھے. تو کس نے وہ گڑبڑ کہاں سے ہوئی تھی؟ آپ کے پارٹ پہ. چیئرمین سینٹ کا جو نا وہ لوگ بیٹھے ہوئے کتنے تھے اور کھڑے ہوئے تھے تو وہ کتنے تھے؟ وہ اس رزلٹ میں 14 لوگوں کا جو فرق آیا تھا وہ کس نے کیا تھا؟ وہ آپ نے کیا تھا. تو یہ ساری جو ہے نا وہ ہم تو مان رہے ہیں کہ ساری جو ہے نا یہ سارے معاملات کو آپ خراب کرتے ہیں. آپ نے یہ جو فنڈز اناؤنس کیے تھے جس کے بارے میں آج کیس ڈسپوز آف ہو گیا، جس میں آپ سارے صوبوں کی طرف سے اور جنرل کی طرف سے یہ انڈرٹیکنگ آ گئی کہ جی نہ ہم نے دیے ہیں فنڈ، دیے ہیں ترقیاتی فنڈز اور نہ آئندہ دیں گے. تو یہ کس نے کہا تھا؟ عمران خان صاحب نے. تو یہ کنفیوز خان صاحب جو ہیں وہ یہ سارے کام کرتے ہیں اور انہی کے پارٹ پہ جو ہے نا اس طرح کے معاملات آتے ہیں. اب الیکشن میں کیا ہوتا ہے یہ تو غیب کا علم ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس کا ہوگا، مگر اس میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. 3 طرح میں ایک وہ جو پارٹی ڈسپلن کے مطابق ووٹ دیتے ہیں، ایک وہ جو چھڑی کے مطابق ووٹ دیتے ہیں، اور تیسرے وہ جو پیسوں کے مطابق ووٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. نذیر لغاری صاحب، سر اگر پاکستان تحریک انصاف توقع سے زیادہ نشستیں حاصل کرتی ہے تو پھر ضمیر کی آواز ہے لوگوں کی، ارکان کے اسمبلی کی، اور اگر اپوزیشن جو ہے توقع سے زیادہ ووٹ حاصل کرتی ہے تو پھر وہ ہارس ٹریڈنگ ہے. یعنی تاثر تو پاکستان تحریک انصاف یا حکومتی جو وزراء ہیں وہ یہی بنا رہے ہیں. ضمیر کی بھی تو کوئی قیمت ہے جو یہ لگاتے ہیں. پچھلی دفعہ نہیں لگائی تھی کیا؟ سینٹ کے اندر جو چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ جو کھڑے ہوئے تھے وہ 14 لوگ جو ہے وہ غائب ہو گئے تھے. جی اب یہ کہہ رہے
हाँ तो इतने अरकान गायब कैसे हो गए थे, ये कैसे हुआ था? वो भी इनकी तरफ से हुआ था। ऐसा नहीं है कि अगर इनके बेनिफिशियरी ये थे, अल्टीमेट बेनिफिशियरी ये थे कि वो सस्टेन करना चाहते थे, वो चाहते थे कि यही चेयरमैन सेनेट रहें और फायदा इन्हीं को हुआ। अब ये बताएंगे कि इन्होंने कितने पैसे खर्च किए, कितने इन्होंने बंदे खरीदे थे, किन किन को कितने कितने पैसे दिए थे, बताना इन्होंने है। और वहां का तो इनके पास पहले से फुटेज मौजूद था। हमने तो 1918 में ही ये सुन लिया था कि जनाब इनके पास वीडियोस मौजूद हैं। अब ये कह रहे थे कि हमारे पास वीडियो होती है इनके जवाब देने के लिए, लेकिन ये तो खुद इतराफ कर चुके हैं कि उनके पास वीडियोस मौजूद थी, उन्होंने सब रिकॉर्ड किया था। अच्छा, ये रिकॉर्ड भी कर रहे थे, रिकॉर्ड बना भी रहे थे। असल बात ये है कि जो इन्होंने कैंडिडेट्स दिए थे या जो अब दे रहे हैं, वो कैंडिडेट्स अपने उम्मीदवारों को कबूल नहीं, उनके वोटर्स को कबूल नहीं है। प्रोविंशियल असेंबली के अरकान और नेशनल असेंबली के अरकान उन उम्मीदवारों को कबूल करने को तैयार नहीं है जो पैराशूटर हैं। पैराशूटर इस पार्टी में बहुत आए हैं। आपने देखा कि आधे से ज्यादा इनके जो मुशीर हैं वो परदेसी हैं, कोई किसी मुल्क का है, कोई किसी मुल्क का है। यहाँ पर आकर उन्होंने जॉब हासिल कर ली है, इस मुल्क के अंदर एंजॉय कर रहे हैं। अब ये अगर सेनेटर बनने जा रहे हैं तो जो लोग इन्हीं से बेजार हैं, कौन है एक वो तो बेचारे पार्लियामानी पार्टी के इजलास में चीखते रहे हैं अपना हाफिज शेख के बारे में, शहजाद अकबर के बारे में, इन तमाम लोगों के बारे में। तो वो कहते रहे कल अगर ये उम्मीदवार बनकर आते हैं तो ये वोट कैसे मिलेंगे? फिर कहेंगे जनाब हमारे वोट बिक गए, हमारे वोट नहीं किया, ये किया, वो किया। ये डंडे के जोर पर लोगों को अपने पसमानदा जिनसे इन्होंने फायदे हासिल कर लिए हैं, जो इनके एटीएम मशीनें बनी हुई हैं, इनसे ये वोट हासिल करना चाहते हैं और डंडे के जोर पर करना चाहते हैं, वरना नायल करा देना चाहते हैं। ये असल मसला ये है। अच्छा अजीम चौधरी साहब, तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए कोई भी तरीका इख्तियार करना मीठा मीठा हप हप, और अगर अब कोई अरकान असम्बली अपने मैं ज़मीर पे जोर दे रहा हूं, ज़मीर के मुताबिक वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देता, तो वो कड़वा थू थू है इनके लिए। एक तरीका कार है, लेकिन यहाँ जिस तरह कॉन्शियस वोट डाला जा रहा है उसकी रवायत तो तकरीबन 30-35 साल पहले शुरू हुई थी। तब करोड़ 2 करोड़ रुपए की बात होती थी, अब प्राइम मिनिस्टर 70-75 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। और लगारी साहब अभी जिस तरह कह रहे थे कि ये जो वोट है ये इंसान को खरीदने के मुतरादिफ है। मेरा ख्याल है कि वोट किया तकद्दुस अगर पार्लियामेंटेरियंस नहीं कर सकते तो फिर कोई भी नहीं कर सकता। वो लोग जो मुंतखब होते हैं और वो लोग जो मुंतखब करवाते हैं, उन दोनों को चाहिए कि वो खुदा का खौफ करें। और इस मुल्क में करप्शन को अगर खत्म करने की बात कर रहे हैं तो फिर अपने लोगों को सिर्फ निकालना नहीं था, फिर उनके खिलाफ पर्चे बनाते और अब भी उनके खिलाफ पर्चे दर्ज करवाएं ताकि वो अपनी सफाई दे सके कि हमें पैसे किसने दिए। और अगर हुकूमत के लोगों ने ही पैसे दिए थे और किसी हुकूमती ऐवान में या किसी हुकूमती घर में बैठ के दिए थे तो फिर उन लोगों को भी पकड़ लिया जाए। लेकिन वो असद कैसर साहब डिनाई कर चुके हैं ना जी कि स्पीकर हाउस में नहीं दिए गए पैसे जो जी नहीं, अगर वो तो फिर साबित करेंगे ना जिन्होंने इल्जाम लगाया कि कहाँ पैसे दिए गए थे, वो तो साबित करना उनका काम है। सही है। ये बताएं कि फिल्म कैसे बनी थी। अगर जज अरशद मलिक से पूछा जा सकता है और उसके लिए बाकी लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है कि आपने ये वीडियो बनाई थी, तो फिर इस मामले में क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? बिल्कुल सही बात है। तो ये तो कानून की बालादस्ती के लिए कानून साजी करने वाले लोग हैं और इनके अमाल और किरदार इस तरह है, इस पे मैं अफसोस का इजहार कर सकता हूं और कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक है, और इसके ज़ाहिर है अफसोस के अलावा कुछ हो भी नहीं सकता। कामरान मुर्तज़ा साहब, फवाद चौधरी, शहजाद अकबर और श्री मज़ारी साहिबा पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई है जो 1 महीने में तहकीकात करके इस वीडियो के हवाले से रिपोर्ट पेश करेगी। सर, लेकिन सवाल ये है कि इस वीडियो का इस टाइम पर आना, आप समझते हैं कि इरादतन ऐसा किया गया या अभी अचानक से इत्तफाक से एक वीडियो सामने आ गई और वो वायरल भी हो गई? क्योंकि 2.5 साल पहले, तकरीबन 2.5 साल पहले इमरान खान साहब जलसे में इसका जिक्र कर चुके हैं इस वीडियो का। मैं 1-2 दिन पहले हामिद मीर साहब के साथ प्रोग्राम था, उन्होंने कहा कि मैं ये ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि ये वीडियो जो है ना इमरान साहब की नॉलेज होती है। इनफैक्ट ये लोगों को इस तरह से ये काम करवाते भी हैं और उसके बाद उसकी वीडियो भी बनाते हैं। जैसे हमारे चेयरमैन नायब साहब जो है ना वो भी इस तरह से अब मजबूर है इनके हाथों, बल्कि वो जो उनके वो जो 2 किरदार हैं वो तैयबा गुल वाले वो सेफ हाउसेज में हैं और उनको जो है ना वो थ्रेट करके रखा हुआ है इन्होंने, और इसी तरह से जो है नायब को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये इनको ये तरीका वारदात आप इसको कह सकते। अच्छा, लेकिन सर इस तरीका वारदात यानी इस वीडियो का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो राय आनी है, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है, कोई असर पड़ सकता है उस पर?
انسان ہے, انسانی ذہن جو ہے نا وہ پائزن ہوتا ہے اس طرح سے, ان چیزوں کا اثر قبول کرتا ہے. اس لیے کہتے تھے کہ ججز نہ اخبار پڑھیں, نہ ٹی وی دیکھیں, نہ سوشل میڈیا دیکھیں. مگر اب یہ سارا کچھ آیا ہے, ظاہر ہے وہ انسان ہے, معاشرے کے افراد ہیں, تو جو یقین ان کو دلایا جا رہا ہے یا جس طرح سے کیس آرگو کیا جا رہا ہے وہ اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ یہ جتنے ایم پی ایز ہیں یہ سارے خدا نخواستہ کرپٹ ہیں, یہ سارے خدا نخواستہ پیسے لینے کے لیے بیٹھے ہیں, کوئی دکاندار ٹائپ کے, وہ بھی گندے قسم کے دکاندار لوگ ہیں. اس طرح کی ان کو جو ہے نا یہ بلیو کیا, یعنی اپنی ان اسمبلیوں کو جو کہ اپنی ہیں ان کو یہ اسٹائل کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے ان سے برے لوگ شاید معاشرے میں ہیں نہیں, حالانکہ الیکٹڈ لوگ ہیں. لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے الیکٹڈ لوگوں کا وقار بڑھاتے ہیں. یہ اپنے لوگوں کا, کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ ہے, یہ کے پی کے پہ الزام لگا رہے ہیں. یہ بلوچستان میں ان کی الائی گورنمنٹ ہے اور اس کے بلوچستان پہ یہ الزام لگا رہے ہیں. میں نے اس طرح کی جو ہے سیاست کبھی زندگی میں نہیں دیکھی. بالکل صحیح. نذیر لغاری صاحب, ویسے تو بظاہر اس ویڈیو کا منظر عام پر آنا اس کی بینیفیشری پاکستان تحریک انصاف ہی ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم پر 2.5 سال پرانی ویڈیو کا آنا کس کس کو کیا کیا فائدہ پہنچائے گا؟ اور بھی ویڈیوز ہیں, اور بھی ویڈیوز ہیں. اچھا کامران مرتضی صاحب, یہ آپ انکشاف کر رہے ہیں اور بھی ویڈیوز ہیں؟ جی, یہ انہوں نے کہا بھی ہے, وہ ہم نے سنا ہے اس بات کو کہ وہ بھی ریلیز کریں گے. اس طرح سے بلوچستان کے حوالے سے بھی شاید کوئی ویڈیو بنی ہے, مگر اس میں کوئی زوراور لوگ بھی ہیں. تو پھر اس میں بھی جب یہ معاملہ آئیں گے تو پھر ایک نیا جو ہے نا وہ گن مچے گا, اور اللہ کرے یہ معاملہ آئے. سر یہ تو سیدھا سادہ جو ہے دباؤ ڈالنے کا طریقہ ہے نا جی, کہ جن لوگوں کے اگر ذہن میں کچھ آ بھی رہا ہے اپنی مرضی سے ووٹ دینے کا تو وہ ڈرایا جا رہا ہے ان کو, یعنی کہ یہ بلیک میلنگ ہے, یہ بلیک میلرز ہیں ان فیکٹ. اچھا جی نذیر لغاری صاحب, ایک تو یہ انکشاف کے جی اور بھی ویڈیوز موجود ہیں, یعنی وہ دباؤ ڈالنے کی کوشش بلیک میلر قرار دیا کامران مرتضی صاحب نے. دوسرا سر میرا سوال آپ سے یہ تھا ویڈیو کے حوالے سے, اس کی جو ٹائمنگ ہے کس کس کو فائدہ, کیا کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں, بات یہ ہے کہ جو لوگ جن لوگوں کو ٹکٹ مل رہے ہیں وہ تو مین بینیفیشری وہ ہیں نا, جو سینیٹر اب بنیں گے وہ بینیفیشری ہیں. اگر ان میں سے کوئی رہ جاتا ہے تو لوزر ہوگا. اگر ان کے انٹرسٹ کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اچھا ان سے انٹرسٹ سے کون بینیفیشری بنتا ہے؟ حکومت بینیفیشری بن رہی ہے. بالکل صحیح. حکومت سینیٹر جو ہیں وہ ایسے نہیں آ رہے ہوں گے نا. سینیٹر جن لوگوں کو ٹکٹ جا رہے ہیں کوئی پارٹی کے عام کارکن تھے جن نے جو ہے پورے پچھلے 22 سال 24 سال تک جو ہے وہ بڑی ماریں کھائیں, بڑے سیاست کرتے رہے, وہ نعرے مارتے رہے, وہ انقلاب لاتے رہے, وہ نئے نئے نعرے لگاتے رہے. وہ تو سارے کے سارے پیچھے چلے گئے. ان کا تو کوئی کہاں ہے؟ کراچی میں ایک زبیر صاحب ہوا کرتے تھے, کہاں ہیں؟ اور بہت سے لوگ ہوا کرتے تھے جن کا نام و نشان تک نہیں رہا ہے. یہاں لاہور میں, خیبر پختونخوا میں اور لوگوں کا جو پرانے ورکر ہیں ان میں سے کس کو دیا گیا؟ میں ایک بات کہتا ہوں, مثال کے طور پر کہتا ہوں, میں ایک سینٹر ایسے ہیں جو اب بھی موٹر سائیکل پر سفر کرتے ہیں, ایک ادارے میں کلرک کے طور پر کام کرتے ہیں, اب بھی ان کی وہی حیثیت ہے, ان کے پاس گھر نہیں ہے. ایک ایسے مثال بھی ہو سکتی ہے. ہمارے انور لال ڈین ہے, اقلیتوں کی اس پر آئے ہیں اور وہ ایسے ہیں. ہمارے کرشن کماری ہمارے یہاں ایک ممبر ہیں جن کے بارے میں کچھ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا, کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تھر پر کر کے دور دراز علاقے کی ایک لڑکی جو ہے وہ پاکستان کے ہاؤس آف فیڈریشن میں جا کر بیٹھے گی, نہیں سوچا تھا. ایسے بہت سے لوگ تھے یہاں پر بنے گئے ہیں. تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں نے پیسے دیے ہوں گے ٹکٹ کے لیے. جن لوگوں نے پیسے دیے, اعظم سوادری صاحب نے جب سینیٹر بنے تھے تو کیا کیا ہوگا؟ یہ تو کامران صاحب کی پارٹی میں بھی کچھ رہے ہیں اور آئے تھے. ٹھیک ہو گیا. عظیم چودھری صاحب, وزیراعظم پاکستان کہتے ہیں کہ ویڈیو کی ٹائمنگ کا سوال کرنا اہم نہیں ہے, بات اہم یہ ہے کہ جو ہمارا موقف تھا اس کو تائید حاصل ہوتی ہے اس ویڈیو کے آنے سے. سر ٹائمنگ کا سوال کیوں نہ کیا جائے, کیونکہ سیاست ہے ظاہر ہے, اور ایک ویڈیو جو کہ لامحالہ فائدہ پہنچا رہی ہے حکمران جماعت کو ہی, اس کا سوال پھر کیوں نہ کریں؟ پالیٹکس میں ٹائمنگ سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے, اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے. بے وقت کی راگنی کوئی نہیں سنتا, وقت پر راگ ہوتا ہے تو سب سنتے ہیں. صبح کا راگ الگ ہوتا ہے, شام کا الگ ہوتا ہے. ہر پہلو, ہر لمحے ایک نیا راگ سامنے آتا ہے. اور پالیٹکس میں یہ جو راگنی آئی ہے یہ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے سنانے کی کوشش کی ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس سے ان کو پبلکلی کوئی فائدہ ہوگا. اس لیے کہ پیسے لینے والے اور دینے والے ایک ہی طرح کے لوگ ہیں اور ایک ہی پارٹی کے لوگ ہیں. میں آپ کو ایک بات ادروائز بتانا چاہتا ہوں. پچھلے انتخابات میں پنجاب میں میاں نواز شریف نے ایک زبیر نامی شخص کو ٹکٹ دی تھی, اور زبیر انگلینڈ سے آیا ہوا شخص تھا,
اور اس کی پارٹی نے ووٹ نہیں دیا تھا زبیر کو اور زبیر ہار گیا تھا انتخاب. پارٹیوں کے اندر مخالفت بھی ہوتی ہے اور ناپسندیدگی بھی ہوتی ہے, اور اگر کسی کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ نہ ملے تو یقیناً وہ دل برداشتہ ہوتا ہے, وہ پیچھے ہٹتا ہے, اور اس کے جو اس نے اپنے لیے لابنگ کی ہوئی ہوتی ہے, کیونکہ پالیٹکس بغیر لابنگ کے ہو نہیں سکتی, تو وہ لوگ جو اس لابنگ کا حصہ ہوتے ہیں وہ بھی ایک قدم پیچھے ہوتے ہیں تا وقت کہ انہیں دوبارہ انسٹیگیٹ نہ کیا جائے, ان کو دوبارہ اس قابل نہ کیا جائے کہ آپ آگے بڑھیں, اور وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور وہ پیچھے رہ کر اپنا کام کر دیتے ہیں. مجھے ڈر ہے اس بات کا, مجھے امکان نظر آتا ہے اس بات کا کہ جس طرح کے لوگوں کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی ان کو ٹکٹ دے گی, وہ عمران خان صاحب کے تو بہت پیارے ہوں گے, لیکن وہ لوگ جو ناراض ہیں کسی نہ کسی وجہ سے, ان کے تو وہ پیارے نہیں ہیں نا. تو سر یہی خوف ہے اس بنیاد بنا ہے کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے انتخابات ہوں. پاکستان تحریک انصاف کا یہی خوف ہے اس کے پیچھے. اگر پاکستان تحریک انصاف کو یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ ان کے لوگ جس طرح پہلے معاملات خراب کر گئے تھے, میں ایک صاحب کو جانتا ہوں جنہوں نے پیسے لیے تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے پیسے لیے تھے, اچھا, لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے تو فلاں شخص نے کہا تھا کہ پیسے لے لو, اور پھر اسی شخص نے یہ بنا کے میری شکایت کی اور پھر مجھے پارٹی سے نکال دیا گیا. وہ شخص یہاں اسلام آباد میں موجود ہے, پشاور کا رہنے والا ہے, سابق وزیر ہے کے پی کے کا, وہ پبلکلی یہ بات بیٹھ کے کہتا ہے. اگر وہ ٹی وی پہ نہیں آ رہا تو اس میں میرا قصور نہیں ہے, لیکن لوگ پرائیویٹ گفتگو میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سرکاری لوگوں نے کہا تھا کہ یہ پیسے لے لو, اور سرکاری لوگوں نے ہمیں پیسے دیے تھے, اور پھر ہمیں پارٹی سے نکال دیا کیونکہ وہ ہمیں اگلے الیکشن میں ٹکٹ نہیں دینا چاہتے تھے, اور اس وقت ان کو پارٹی سے نکال تو دیا لیکن اسمبلی سے ڈی سیٹ نہیں کروایا. اب دیشا اگر نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس حکومت میں ابھی اتنی اخلاقی جرات آ گئی ہے کہ وہ اس ملک میں سے کرپشن ختم کرنے کے لیے وہ سب کچھ کر دے جو وہ کرنا چاہتی ہے, یا جو کوئی بھی پاک صاف حکومت کر سکتی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یقیناً بہت اچھے ہوں گے, لیکن یہ پوتر نہیں ہے, یہ کوئی دھلے ہوئے نہیں ہے, اور نہ ان کو دھونے کے لیے کوئی تیار ہے. صحیح ہے. کامران متوسط صاحب, جو لوگ تقریباً 22-24 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں, ساتھ ہیں عمران خان صاحب کے, وہ اس بات پر یقیناً افسردہ ہوتے ہیں کہ پیراشوٹرز آ کر وہ مقام حاصل کر رہے ہیں جو کہ اصل میں وہ لوگ ڈیزرو کرتے تھے. تو یہ ایک خوف پاکستان تحریک انصاف کے ذہن میں, یعنی عمران خان صاحب کی اگر میں بات کروں, ان کے ذہن میں ہے کہ وہ لوگ شاید ووٹ نہ دیں سینٹ کے انتخابات اگر ہوتے ہیں, اور اسی وجہ سے یہ اوپن بیلٹ کا جو شوشہ ہے وہ چھوڑا گیا. دیکھیے, یہ جو اپنا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بھی تھی اور اس کے بعد آرڈیننس بھی, کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں ایک چیز کو ڈراپ کر دیا گیا, تو یہ دونوں جو نا پرسن اسپیسیفک تھی. کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ جو نا ایک طرف واڈا صاحب کو اس کو بینیفٹ دینے کے لیے لائی تھی کیونکہ ان کی ڈوئل نیشنلٹی تھی جب انہوں نے الیکشن لڑا تھا, تو ایک طرف تو ان کو بینیفٹ دینا تھا, اور باقی جو نا وہ ایک وہ تھے. میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. جی, میں عظیم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جی, 4 لوگ اور تھے, 4 لوگ جن کو جو نا یہ انہوں نے اس لیے اوپن کر رہے ہیں, جن کو وہ پی ٹی آئی کے اصل ممبر جو ہیں, جو ایکچوئل ممبر ہیں, جو پیراشوٹر نہیں ہیں, جو ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتے, 4 اور لوگوں کو جو نا انہوں نے بینیفٹ دینا ہے. تو وہ ایک ڈر اور خوف ان کے ذہن میں یہ بھی ہے. تو پرسن اسپیسیفک اگر کوئی لیجسلیشن ہوتی ہے تو وہ ادروائز پرمیزیبل نہیں. صحیح. اچھا جی, عظیم صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. دیکھیں, یہ بڑی مذہب خیز ترمیم جو تھی ڈوئل نیشنلٹی کے حوالے سے تھی. اس میں یہ کہا گیا کہ ایک شخص اگر ڈوئل نیشنلٹی رکھتا ہے تو وہ انتخاب لڑ لے اور حلف اٹھانے سے پہلے اپنی شہریت چھوڑ دے. 62-63 جو ہے یہ امیدوار کے لیے ہے, اور جب کوئی امیدوار کو چیلنج نہیں کرے گا تو پھر پورے کانسٹیٹیوشن کو بھی اور پورے قانون کو بھی بدلنا پڑے گا. جو شخص منتخب ہو جاتا ہے اور اس کا نوٹیفکیشن جاری ہو جائے وہ پھر ممبر الیکٹ کہلاتا ہے, وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا. تو ممبر الیکٹ کو ہٹانے کے لیے آپ ٹرائبونل میں جاتے ہیں, اور ٹرائبونل کے فیصلے تو 10 سال تک پاکستان میں نہیں ہوتے. اب تک لٹکے ہوئے ہیں فیصلے, ابھی تک تو نہیں ہوئے 18 کے انتخابات کے. اس لیے یہ بات جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ذرا دیکھیں, مرتضیٰ صاحب اس کو ذرا اور طرح دیکھ لیں گے کہ ممبر الیکٹ اور کینڈیڈیٹ کا جو فرق ہے وہ بھی واضح کر دینا چاہیے عدالت کے سامنے. سر کامران متوسط صاحب,
جی کامران صاحب جی میں چلے آپ کی طرف آتا ہوں. نذیر لغاری صاحب, سر یہ جو نقطہ بیان کیا اور مثال بھی دی ہے فیصل وابڈا صاحب کی, تو جو اپوزیشن کا اعتراض اور تنقید ہے وہ پھر اس کا مطلب ہے صحیح نظر آتی معلوم ہوتی ہے کہ اپنوں کو نوازنے کے لیے سارے امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں. اور اگر سینٹ کی ہی بات کر لیں سر, تو صرف انتخابات میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے, اوپن بیلٹ ہونی چاہیے, لیکن چیئرمین سینٹ کے لیے وہ نہیں آتے, اس طرف نہیں آتے کہ وہ انتخاب جو ہے وہ خفیہ رائے شماری سے ہی وہ چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا تھا کس طرح عدلیہ جو ہے ڈسکوالیفائی کر رہی تھی اس زمانے میں, فلاں ڈسکوالیفائی, اس کی ڈگری نہیں ہے, اس کی جو ہے فلاں چیز نہیں ہے, اور اس کی جو ہے ڈویل نیشنلٹی ہے. مراد علی شاہ کی جو چیف منسٹر ہیں, ان کی جو ہے ڈی سیٹ کر دیا گیا تھا ان کو. اس کے بعد یہ انہوں نے وہ چھوڑی, نیشنلٹی چھوڑی, پھر یہاں آ کر انہوں نے باقاعدہ پھر الیکشن لڑا, اس میں حصہ لیا. تو یہ اگر ان کے تو وہ فیصلہ نہیں آ رہا ہے نا, کیونکہ الیکشن تو چیلنج ہو چکا ہے فیصل واڈا صاحب کا. اصل فیصل واڈا صاحب کے بارے میں ڈیسیژن نہیں آ رہا ہے. یہی مسئلہ ہے الیکشن کمیشن میں. کہتے ہیں یار آپ الیکشن کمیشن کیوں نہیں گئے؟ بھائی الیکشن کمیشن میں کہاں سے فیصلے آ جاتے ہیں؟ چھوٹا سا جرمانہ ان کو کر دیا جاتا ہے نہ آنے پر, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. کنگز پارٹی کے خلاف کبھی بھی کوئی نہیں ہوتا. کسی دور میں کوئی بھی کنگز پارٹی اور ریپبلکن پارٹی سے لے کر آج تک جو بھی کنگز پارٹی ہوگی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں آئیں گے. ان کو ہمیشہ پالا پوسا جائے گا, ان کی دیکھ بھال کی جائے گی, ان کی نگرانی کی جائے گی, ان کو پیار سے پروان چڑھایا جائے گا. اور جو پارٹی اپوزیشن میں کھڑی ہوگی, یہ جو پارٹی ان کے جو ہے وہ آنکھیں دکھانے والی پارٹی ہوگی, اس کو پر ایک طرف رکھا جائے گا. ان کے ممبر ٹھگا ٹھگ جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہوتے جائیں گے. اور پاس کرنے پر آئیں گے تو ایسے بھی پاس کریں گے کہ ڈگریوں کے بغیر انہوں نے کہا کہ جی مدرسے کی ڈگری لے لو, وہ اب ڈگری مان لیتے ہیں, اچھی بات ہے, انہوں نے وہ بھی مانی تھی. لیکن بے نظیر کی آکسفورڈ کی اور برکلے کی ڈگریوں پر جو ہے انہوں نے 60 آبجیکشن لگائے تھے. اور کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بے نظیر ان پڑھ تھی یا ڈگری ان کے پاس نہیں تھی. وہ کتنی یونیورسٹیوں میں پڑھی تھی, ایک یونیورسٹی میں نہیں, آکسفورڈ میں پڑھی اور ہارورڈ میں پڑھی تھی, برکلے میں گئی تھی. تو ان کو ہم کہیں کہ نہیں وہ تو کوالیفائی نہیں تھی, اور ان کے اوپر 60 اعتراضات لگائے تھے. اور ہمارے بہت سے دوست تھے جن کے پاس ڈگریاں نہیں تھیں, وہ چلے گئے تھے. ایک آپ کو یاد ہوگا ایک گورنر کا جو آج کل وائرل چل رہا ہے کہ جی ہاں مجھے نیب نے پکڑا تھا, کرپشن کے الزام میں پکڑا تھا, مگر میں اب بھی دیکھیں گورنر ہوں. اور کیا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ تو ایک مذاق ہے, اور یہ مذاق پاکستان کے لوگوں کے ساتھ, ان کے مینڈیٹ کے ساتھ, ان کے نظریے کے ساتھ, ان کے پاکستان کے ساتھ وابستگی کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, اور ملک کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. جو اس طرح کا مذاق ہوتا ہے کہ اب واڈا صاحب کے لیے جو ہے رکا ہوا ہے, سارے کا سارا عمل جو ہے رکا ہوا ہے. بالکل صحیح. کامران مرتضیٰ صاحب, اختتامی لمحات ہیں, میں تینوں سے مختصر سے سوالات کروں گا. سر, جیسا کہ اس پر پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ پیسوں سے زیادہ تعلقات بڑے کردار ادا کرتے ہیں سینٹ کے انتخابات میں. یوسف رضا گیلانی صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں, وہ رجسٹر انہوں نے کر لیا اسلام آباد سے خود کو, اور وہ سینٹ کے لیے انتخاب لڑنے جا رہے ہیں. اور اگر آپ نصرت جاوید صاحب کا کالم جو ہے وہ پڑھا ہو, انہوں نے بھی اس ایک ہائپوتھیسس کریٹ کیا, اور اپنی خبروں کے بنیاد پر انہوں نے کہا, ذرائع کی بنیاد پر, کہ یہ چیئرمین سینٹ کے لیے امیدوار ہو سکتے ہیں اور بن سکتے ہیں. تو کیا ایک زرداری سب پر بھاری ہو سکتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ جو تحریک عدم اعتماد کی بار بار پاکستان پیپلز پارٹی بات کرتی ہے, اس کی راہ ہموار ہو سکے گی؟ دیکھیے, یہ سارا تو غیب کا علم ہے, وہ اللہ پاک جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا, اور کیا زرداری صاحب بھاری ہو پائے گے یا نہیں ہوں گے. سیاست میں سب چیزیں ممکن ہوتی ہے اور ممکن نہیں بھی ہوتی. ممکن ہے کہ وہ سینیٹر الیکٹ ہو جائیں, یا ممکن ہے کہ وہ سینیٹر الیکٹ نہ ہو. اور اگر الیکٹ ہوتے ہیں تو چونکہ وہ پرائم منسٹر رہے ہوئے ہیں, اور کسی کے ساتھ انہوں نے اچھائیاں بھی کی ہوں گی, کسی کے ساتھ کوئی ان سے ناراض بھی ہوگا, تو یہ چیزیں بہرحال کاؤنٹ کرتی ہیں کسی کا کوئی بھی پوزیشن پہ آنے کے لیے. تو یہ امکانات ہر وقت ہر چیز کے موجود ہوتے ہیں, اور پاکستان میں تو ہر چیز کے امکانات ہوتے ہیں. یہاں تو آپ اور میں بھی کچھ ہو سکتے ہیں. چلے جی, لگ رہے ایسا ہی ہو, ہم بھی کچھ بن سکیں. ابھی تک تو ہم صرف بنتا دیکھ رہے ہیں لوگوں کو. عظیم چودھری صاحب, سر, اسپیکر پنجاب اسمبلی کا جب انتخاب ہوا تھا تو ڈپٹی اسپیکر اسمبلی سے زیادہ پرویز الہی صاحب کو ووٹ پڑے, تقریباً میرا خیال اگر میں غلط نہیں ہوں تو 8 ووٹ زیادہ تھے. یعنی تعلقات اتنا میٹر کرتے ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب کا سینٹ پہ پہنچنا, اور پھر کیا چیئرمین سینٹ بننے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے؟ یوسف رضا گیلانی نے فوج کے ساتھ معاملات طے کر لی ہیں, اچھا, تو وہ قائم مقام صدر بن جائیں گے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ نہیں بنیں گے, ایک بات. دوسری آپ نے پرویز الہی کی کہی, جب پرویز الہی اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھے اور پھر حکومت میں آئے پیپلز پارٹی کے ساتھ, تو انہی کی پارٹی کا پنجاب میں فارورڈ بلاک بنا جس کے 52 لوگ تھے. اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے. تعلقات کا ہونا نہ ہونا اپنی جگہ پر, ممبر کے ذاتی مفادات کا اس کے لیے ہونا زیادہ ضروری ہے کہ اس نے ان کو کیسے پورا کرنا ہے. اچھا,
بالکل ٹھیک ہے. نذیر لغاری صاحب, یہی سوال سر آپ سے. یوسف رضا گیلانی صاحب, کیا چیئرمین سینٹ بننے کی راہ ہمارا ظاہر ہے غیب کا علم تو ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن سر ماضی کے تجربات کو دیکھتے ہوئے اور سیاست کا جو عمل ہے, کیونکہ یہاں پاکستان میں سیاست بدلی نہیں ہے, وہی انداز و اطوار ہیں, بس نام بدل جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں مستقبل میں پاکستان پیپلز پارٹی جو امید دلا رہی ہے پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کو, وہ پورا کر پائے گی؟ ایک تو یہ کہ زرداری صاحب بہت سوچ سمجھ کر کھیل کرتے ہیں, جو بھی کھیل کرتے ہیں. پچھلی دفعہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب نے ایک جلد بازی کر لی تھی کہ ان کے کینڈیڈیٹ کا نام لے لیا تھا کہ رضا ربانی کو لیا جائے, جبکہ ان کا یہ انڈیا نہیں تھا. اس وجہ سے وہ ان کے ساتھ بھی نہیں کھڑے ہو سکے تھے اور ان کو امیدوار جو ہیں وہ نہیں آ سکے تھے. اب کہ یہ سب ساتھ ہیں, اگر پی ڈی ایم میں اور پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک ساتھ رہتی ہیں اور یہ مل کر الیکشن لڑ رہی ہیں سینٹ کا, اور اس کے نتائج بھی آتے ہیں, تو پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کو روکا نہیں جا سکے گا. یہ ضروری نہیں ہے, ایک بات میں ابھی سے کہہ رہا ہوں, اور کامران موضوع صاحب جو ہے وہ کہ صوبے کے بارے میں کہہ رہا ہوں, یہ ضروری نہیں ہے کہ بی اے پی جو ہے وہ اسی طرح سے غیر مشروط طور پر عمران خان کے ساتھ کھڑی رہے. اور اس نے بھی اپنے ایشو اٹھانا شروع کر دیے ہیں, اس نے بھی بڑے بڑے اپنے مسائل سامنے لانا شروع کر دیے ہیں. تو سر جس طرح چودھری برادران کو مطمئن کر دیا گیا تھا, ان کو بھی مطمئن کر دیا جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پانی گزر جانے کے بعد, وقت گزر جانے کے بعد وہ کارآمد نہیں رہتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. سر ٹھیک ہے, وقت ختم ہو گیا سر, پروگرام کا بھی وقت ختم ہو گیا ہے. بہت معذرت کے ساتھ نذیر لغاری صاحب, عظیم چودھری صاحب اور کامران مرتضیٰ صاحب, بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.